3.5 साल के बाद क्यों इस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है? हमेशा यहाँ अशराफिया, जागीरदार, सरमायादार को नवाजने के लिए पॉलिसी बनती रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास और खसूसी तौर पर हमें रियाज़ फ़तियाना साहब जो पीटीआई के एक बड़े अहम रहनुमा हैं और इस वक्त जो भी मामला चल रहे हैं पूरी तरह बाखबर हैं, वो आज हमारे साथ हैं। इसके अलावा मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब थोड़ी देर में हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। हमारे नुमाइंदे खावर अब्बास लाहौर से हमारे साथ हैं और अमजद कायम खानी कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। तो जो इस वक्त मुल्क में बात हो रही है और जो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये तहरीक अदम एतमाद क्यों 3.5 साल के बाद क्यों इस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें इमरान खान साहब की बड़ी गलती है। इमरान खान साहब ने अपोजिशन को यूनाइट किया, उन्होंने उनके साथ कभी कोई बात करने की कोशिश नहीं की, मामलात को संभाला नहीं। वो उन लोगों के नज़दीक ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जो वजूहात हैं वो डोमेस्टिक हैं। लेकिन बहुत सारे और लोग भी हैं जो इंटरनेशनल हालात पर नज़र रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये इमरान खान साहब की एक कमज़ोरी रही, पार्टी को नज़रअंदाज किया, बहुत सारे नॉन इलेक्टेड जो लोग थे उनको प्रेफरेंस दी, लेकिन अदम एतमाद की वजह ये मामला नहीं है। अगर वो पार्टी से मिलते भी रहते, इलेक्टेड लोगों को तरजीह देते भी रहते, तो भी ये अदम एतमाद की तहरीक आनी थी, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को वो ललकार रहे हैं, तो वो अदम एतमाद तो ये आनी ही आनी थी। हाँ, जो इस वक्त सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के नज़दीक के जिसमें ज़रा अनसर्टेनिटी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कामयाब होगी या नहीं। शायद बेहतर पोजीशन में होते इस सारी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अगर इफ़ ही हैड प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल ऑन डोमेस्टिक एजेंडा। बहरहाल आज वो कराची में थे, वहाँ पर जो उन्होंने तकरीर की बड़ी वो एक जज्बाती तकरीर थी और उसमें ऐसा लग रहा था कि वो एक जो इंतखाबी मुहिम है उसके लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को और अपने वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं। बड़े वोकल थे, किसी तरह से भी उन्होंने अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए और उन्होंने खुलकर जो है वो हर चीज़ बयान की और जरदारी साहब को ख़ास तौर पर निशाना बनाया, शहबाज शरीफ को निशाना बनाया, मौलाना फजलुर रहमान को निशाना बनाया। और एक चीज़ जो उन्होंने कही, मैं चाहता हूँ कि वो गुफ्तगू आप उनकी सुने। उन्होंने कहा कि ये 2000 बंदे लेके आते हैं नैब पर, तो मैं 1 लाख लोग लेके आऊँगा। व्हाट डज़ इट मीन? अब ये जो गुफ्तगू है इसमें एक बड़ा एक मैसेज है। उसमें उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि नैब को डरा दिया। ये एक इकरार है, कन्फेशन है प्राइम मिनिस्टर का कि जिन कुव्वतों के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे, उन्होंने जो इदारे थे जिनके ज़िम्मे ये काम था कि लूटी हुई दौलत को वापस लाना या चोरों को पकड़ना या एहतसाब करना, वो इदारे डरा दिए गए, वो इदारे डर गए। और अब वो ये कह ये रहे हैं, जो मैं समझ सका, फ़तियाना साहब से पूछेंगे कि मैं भी वही अब टैक्टिक्स इस्तेमाल करूँगा। अगर तुम 2000 बंदे दिखाकर तुमने डरा दिया, एहतसाब नहीं होने दिया, तो अब मैं 1 लाख लोग लेके आऊँगा और एहतसाब ज़रूर होगा। यानी ये इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी रियलिटी जो इस वक्त इस मुल्क की है, जिसमें ताकतवर आदमी या ताकतवर ग्रोह जो हैं वो एहतसाब से बच रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने ये बहुत ही एक उन्होंने इम्पोर्टेंट ये बात कही है कि उनका जो फ्यूचर प्लान जो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक और बात कही कि मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी कौम के ख़िलाफ़ बात करे। बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, बड़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट है। किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा, सिर्फ अमन के लिए आपके साथ आऊँगा। रियाज़ फ़तियाना साहब, मैं सारी तकरीर आज मैंने सुनी और एक एक लाइन जो है उसकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था,
اور وہ وزیر اعظم ہیں، لیکن جو وہ بات کر رہے تھے، جس چیز کو وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے، وہ ریئلٹی کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہے. ہم اگر ایک آنکھیں بند کر لیں اپنے کبوتر کی طرح تو وہ ایک اور بات ہے. واٹ ڈو یو سے؟ سمیع ابراہیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا. آپ کے تجزیے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور وہ حقائق کے بہت قریب ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو عمران خان صاحب نے کراچی میں تقریر کی ہے، دراصل ان کے دل کی آواز تھی، چونکہ خان میں ایک ہی خوبی ہے کہ وہ منافق نہیں ہے، جو بات دل میں ہوتی وہ منہ پہ کہہ دیتا ہے. تیسرا یہ کہ پہلی دفعہ پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں پاکستان ایک آزاد، خود مختار، باوقار خارجہ پالیسی لے کر آگے چل پڑا ہے. 23 برس بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے رشیا کا دورہ کر کے ایک میسیج دیا ہے پوری دنیا کو کہ اب ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اب قومی مفادات پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہم وہی کریں گے جس کا فائدہ ملک اور قوم کو اور پاکستان کی عوام کو ہوگا. یہ وہ اقدامات ہیں جس سے پاکستان جو پہلے کاغذوں میں تو ایٹمی طاقت تھا، عملاً ہم محکوم بنے ہوئے تھے، اب ایک ایٹمی طاقت جو ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہیں، اس حیثیت سے جب وزیر اعظم بات کرتا ہے تو ایٹمی طاقت کی پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ اب ویسٹ نے بھی اور دنیا نے بھی پاکستان کی اہمیت کو سمجھنا، ماننا، پہچاننا شروع کیا ہے، جس کا کریڈٹ یقیناً اس حکومت کو جاتا ہے جن کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا ہے. اور بے شک ہمیں میراث میں انتہائی غربت، انتہائی اداروں کی تباہی، انتہائی کرپشن اور خزانہ خالی ملا، لیکن ساتھ کرونا وائرس بھی پہنچ گیا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ بتدریج ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آج معیشت ان تمام تر مشکلات کے باوجود 5.4% GDP گروتھ کے طور آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر بہتر ہوا ہے. ہماری خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے احساس پروگرام کے ذریعے اور ہیلتھ کارڈ کے ذریعے تو ایک شروعات ہوئی ہیں جن کی طرف ہمیشہ یہاں اشرافیہ، جاگیردار، سرمایہ دار کو نوازنے کے لیے پالیسی بنتی رہی. غریب کو تو پوچھا ہی کسی نے نہیں ہے. پہلی مرتبہ وہ غریب، مزدور، کسان اور جو ہیو ناٹ ہیں ان کی طرف توجہ کی گئی اور خزانے کا منہ کھولا گیا. ہم نے اپنی کوششوں سے 4,000 سے بڑھا کے 6,000 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس ریکوری کی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ڈیوٹی بڑھا دی آگے، ہم 8,000 ارب روپے کی توقع رکھے بیٹھے ہیں، لیکن وہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں گیا، وہ پیسہ بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ میں نہیں گیا، وہ پیسہ عوام کی جیب میں بذریعہ سبسڈی آج جا رہا ہے. آج بیواؤں کے معاوضے میں اضافہ، نوجوان کوئی 70-80 ہزار بچوں کو وظیفہ. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں فتح صاحب، اپوزیشن اس کو نہیں مانتی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپس میں ان کے جو خیالات ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اس وقت کیونکہ عمران خان ایک بڑے خطرے کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں، وہ اکٹھے ہیں اور اس طرح سے اکٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران صاحب کا بالکل ان کی حکومت کو ختم کرنا ہے. مزمل سہروردی ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، بڑے مشہور صحافی ہیں، بڑے حالات پر ان کی نظر ہے. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان سے ذرا میں ان کی اگر ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ علیم خان صاحب لنڈن ہیں، جہانگیر ترین صاحب لنڈن ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوگی اور یہ جو گروپ ہے نون لیگ کے ساتھ مل کر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے. تو مزمل صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی ایگریمنٹ نواز شریف صاحب ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کوئی چانسز ہیں نمبر گیم یہ پوری کر لیں گے؟ یہ فرسٹ چوائس ہیں PMLN ایز کمپیئر ٹو PMLQ. یہ جو ترین گروپ اور علیم خان گروپ ہے یہ PMLN کی فرسٹ چوائس ہے ایز کمپیئر ٹو PMLQ اور چودھریز. یہ بات میں نے آپ کے گزشتہ پروگرام میں بھی کہی تھی جب رانا طاہر صاحب آپ کے ساتھ تھے، اور وہ اپنی فرسٹ چوائس پہ ہی ابھی کام کر رہے ہیں. اور ہم نے گزشتہ 24 گھنٹے میں دیکھا ہے کہ اس حوالے سے چودھریز بھی پریشان ہیں. اور میرا خیال ہے علیم خان کا بنی گالا کی بجائے لندن جانا، جبکہ عمران اسماعیل صاحب ہر گھنٹے یہ خبر دے رہے تھے کہ اب ان کی ملاقات بنی گالا میں عمران خان سے ہو جائے گی اور وہ بنی گالا جانے کی بجائے لندن چلے گئے ہیں، تو یہ میسج کافی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب، بالکل آپ کی بات یہ درست ہے. جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب ہمیں نیچرل الائی لگتے ہیں، دونوں نااہل ہیں، تاحیات نااہل ہیں
اور واپسی کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، مل کر وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی شمولیت اگر نہیں تو 2/3 میجورٹی نہیں ان کو حاصل ہو سکتی کسی بھی طرح، تحریک انصاف کا گروپ توڑیں اور یہ سب اکٹھے ہوں۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت فری ہینڈ نواز شریف صاحب کو دینے کے لیے غالباً تیار نہیں ہوں گے، اور ان کی ابھی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ چودھری صاحبان کو لائیں۔ یہ کوئی بیچ میں پرابلممیٹک ہو سکتی ہے بات، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے؟ دیکھیں، زرداری صاحب کی فرسٹ چوائس چودھریز تھے اور پی ایم ایل کیو تھی، اور مسلم لیگ نون زرداری صاحب کی فرسٹ چوائس کے آگے مجبور تھی، اسی لیے شہباز شریف کو 14 سال بعد چودھریوں کے گھر جانا پڑا، کیونکہ زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب گئے اور اس اپوزیشن کے اتحاد کو سامنے رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون کو یہ کڑوی گولی کھانا تھی۔ دیر چودھریوں نے کی فیصلہ کرنے میں۔ جب شہباز شریف صاحب آصف زرداری اور فضل الرحمان کی ضمانت پر چودھریوں کے گھر گئے تو یہ طے تھا کہ وہ دعوت دیں گے اور اگلے دن چودھری ان کے گھر جائیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ اگلے دن شہباز شریف کے گھر کھانے پہ نہیں گئے، بلکہ مونس نے 1-on-1 عمران خان سے ملاقات کر لی۔ میرا خیال ہے حالات وہاں سے، اس 1-on-1 ملاقات سے حالات خراب۔ اچھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقاتیں چودھری شجاعت صاحب کی ہیں اسلام آباد میں، فضل الرحمان صاحب سے بھی کی، زرداری صاحب سے بھی کی، کوئی اس کا نتیجہ زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، یہ ڈیمیج کنٹرول ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے، پی ایم ایل کیو کے پاس اس وقت طاقت ایک موجود ہے، ایک پاور شیئرنگ ان کے پاس موجود ہے۔ ایک فارمولہ ہے کہ اس کو سسٹین رکھا جائے اور ایک فارمولہ تھا کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ میرا خیال ہے جو صورتحال تھی کہ وہ کسی چینج کے نتیجے میں خود کو اپ گریڈ کر لیتے، چیف منسٹر پنجاب آ جاتے، اوپر منسٹریز بہتر ہو جاتی، اس صورتحال سے وہ اب اس صورتحال پر موجود ہیں کہ جو ان کے پاس موجود ہے اس کو سسٹین کیسے رکھا جائے اگلے سیٹ اپ میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ریاض فتحانہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ میں پہلے آپ کو ایک بلاول بھٹو کی گفتگو سنواتا ہوں۔ عمومی طور پر تو ہم نے یہ دیکھا، اس پر جو تنقید تھی وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کرتی تھی، اس میں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور ان کے کچھ ساتھی جو ان کے سپوکس پرسن کے ایکٹ پر کے طور پہ کام کرتے تھے، وہ اب رک گئے ہیں۔ کل کی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ووٹ کو عزت دو اپنی جگہ پہ، لیکن کام کو عزت دو بھی ہے۔ ایک بڑا نرم انہوں نے اپنا سٹانس کیا۔ لیکن میں رات بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سن رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا وہ سنیں، اس میں جو چھپا ہوا میسج ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ اتحادیوں کو انہوں نے جب ورڈ یوز کر لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا سارے سہولت کاروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ ریاض فتحانہ صاحب، یہ تو بالکل ویری آبویس ہے کہ وہ سہولت کار کون ہے، کس کو کہہ رہے ہیں، ماضی میں کس پر تنقید کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ انداز اور بلاول کی یہ گفتگو اور اسلام آباد کے جلسے میں یہ خبردار کرنا چاہ رہا ہوں، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ اگر کسی نے اب بچانے کی دوبارہ کوئی کوشش کی، یہ تو وہی پیٹرن ہے، وہی بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ۔ کیا میسج ہے یہ فتحانہ صاحب؟ دیکھیں سمیع صاحب، ابھی تو یہ آئے نہیں ہیں اور ابھی لوگوں کو دیکھ کے جذباتی ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے دوسری پارٹی بھی یہ باتیں کر چکی ہے، اور ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتا آیا ہے اور سیاست میں ملوث قطعی طور پر نہیں ہے، غیر جانبدار ہے، اس کو اس قسم کی دھمکیاں لگانے سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا خیال اس کو سبھی کو غور کرنا ہوگا۔ جنہیں مخاطب کیا گیا ہے انہیں بھی غور کرنا ہوگا، جنہوں نے مخاطب کیا ہے انہیں بھی غور کرنا ہوگا، اور قوم کو بھی، کہ ہم پاکستان میں سیاست میں اپنے اداروں کو گھسیٹیں مت، کہ ان کو پاس پہلے ہی بہت بڑا مشن ہے جو کہ پاکستان کی سالمیت کی آزادی کے تحفظ کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو اس میں جب آپ اپنے سرکاری ریاستی اداروں کو متنازع کرتے ہیں تو قوم کی خدمت نہیں کرتے۔ اچھا، میں مزمل صاحب ایک ٹویٹ کیا مریم نواز صاحبہ نے، وہاں پر جو گئے جناب عمران خان ایم کیو ایم کے دفتر آج ان کے آفس، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ غم کرسی اگر چلا سکیں وہ ٹویٹ، اگر ہماری ٹیم نے اگر اس کو بنایا تو کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم کرسی تیرا شکریہ، ہم کہاں سے گزر گئے۔ ایک پورا اپوزیشن نے ایک بیانیہ بنایا آج کہ یہ دیکھیں جی 3.5 سال تو کسی کے گھر نہیں گئے،
اور اب یہ جا رہے ہیں ووٹ مانگنے جا رہے ہیں, مدد مانگنے جا رہے ہیں, اور بہت زیادہ اس پر آج سارا دن بات ہوتی رہی. لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بات کہی, میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ سنوا دیں وزیر اعظم صاحب کے دورے کے حوالے سے, تو پھر میں مزمل صاحب چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ کامنٹ کریں. اب خالد مقبول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پہلے سے ہم نے دعوت دے رکھی تھی وزیر اعظم صاحب کو, وہ آئے, چائے کی ہم نے دعوت دی تھی, انہوں نے چائے پی اور وہ چلے گئے. تو یہ جو اپوزیشن ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں عدم اعتماد کے لیے, تو یہ تو بہت پہلے سے طے تھا, اور میزبان یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری دعوت پر وہ آئے. تو یہ انفارمیشن نہیں اپوزیشن کے لیڈرز کو, یا بس ایک ماحول بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی؟ صحیح بات ہے, انہوں نے 3.5 سال پہلے جب حکومت جوائن کی تھی تو دعوت دی تھی, اور 3.5 سال لگ گئے وزیر اعظم کو وہ دعوت قبول کر کے وہاں جاتے جاتے. تو ٹائمنگ تو کاؤنٹ کرتی ہے سیاست میں, آپ کس موقع پر کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ٹائمنگ بہت میٹر کرتا ہے. اگر وہ عدم اعتماد کے ناکام ہونے کے بعد جاتے تو اس کا اور ایفیکٹ تھا, اور اگر وہ عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے چلے جاتے اس کا اور ایفیکٹ تھا. اگر وہ عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد جائیں گے تو اس کا اور ایفیکٹ ہے. یہ سیاسی ملاقاتوں کی ٹائمنگ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب اس کو بہت سمجھتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کا انداز سیاست بھی ہے نا کہ وہ کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے, کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے. مطلب ان کے اپنے منسٹرز کے گھروں میں اگر کوئی فوت ہو جائے وہ تعزیت کے لیے نہیں جاتے. تو ایسے میں اگر وہ 3.5 پونے 4 سال بعد بہادر آباد جائیں گے یا چودھریوں کے گھر جائیں گے تو سوال ہوگا, جیسے شہباز شریف 14 سال بعد اگر چودھریوں کے گھر گئے تو سوال ہوا نا کہ 14 سال بعد کیوں گئے ہیں, اقتدار کے لیے گئے ہیں. ایسے ہی اگر عمران خان صاحب بھی جائیں گے تو سوال ہوگا کہ آپ اقتدار کے لیے گئے ہیں, مزمل صاحب کا معاملہ ہے. تو مزمل صاحب, یہ جو ملکی سیاست ہے اس کی کامیابی کا کیا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ کتنے کوئی جنازے پڑھنے گیا ہے, کتنی شادیوں میں گیا ہے, یا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی پاکستان کے مفادات کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, پاکستان کے اداروں کے لیے سٹینڈ لیتا ہے؟ یہ مطلب اب یہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ہونا چاہیے کرائٹیریا؟ ایک ہمارے سوشل نارمز بھی ہیں, اور جو سوشل نارمز ہیں, جو ہمارے سماجی آپس میں اخلاقیات اور سماجی جو رابطے ہیں, رشتہ داریاں ہیں, راستے ہیں, وہ بالکل ساتھیوں کے جنازوں میں شریک ہونا یا غم میں شریک ہونا, خوشی میں شریک ہونا, یہ ایک فطری سماجی بات ہے, یہ اخلاقی بات ہے, اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. تو کون سا سیاستدان ہے پاکستان کا, کون سا سیاستدان ہے پاکستان کا جو کسی غریب ورکر کے جنازے میں شریک ہوا ہے؟ یہ بڑے بڑے لوگ صرف اپنے طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے. نیم اے پرسن, مجھے بتائیے کہ کسی غریب پولیٹیکل ورکر کے گھر کبھی کوئی گیا ہو, بتائیے. جاتے ہیں نام, نیم دا ورکر, نیم دا پرسن, کوئی بتا دیں نام. الیکشن کے وقت وہ بھی جاتے ہیں نا, وہ بھی ٹائمنگ کی بات ہے. اب میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں, وہ بھی ٹائمنگ کی بات ہے نا, الیکشن کا وقت ہو تو ورکر کے گھر جا کے زمین پر بھی بیٹھ جاتے. تو یہ منافقت ہے نا ساری. تو اس منافقت کو تو بنیاد بنا کے آپ کسی کو اقتدار نہیں دے سکتے. تو پھر اسی لیے کہنا کہ نہیں جانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو, جب وہ 3.5 پونے 4 سال سے نہیں جاتے, ان کا اسٹائل ہے, تو آپ بھی نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے تو آپ کو خالد مقبول کا آپ کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انویٹیشن کو ریجیکٹ کر دیتے. انوائٹ تو 3.5 سال پہلے کیا تھا نا, جب حکومت جوائن کی تھی تو 3.5 سال پہلے انوائٹ کیا تھا. یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں کہ 3.5 سال پہلے کی دعوت تھی. آپ میڈیا کی خبریں نکال لیں, جب انہوں نے پہلی دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایم کو دعوت دی تھی, تب خالد مقبول صدیقی صاحب نے ان کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے مرکز بہادر آباد آئیں. یہ ابھی مجھے پتا ہے, میں بریک پر جانا, لیکن جانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ابھی نو کانفیڈنس موشن موو نہیں ہوئی تھی, تو ہم نے یہ خبر دی تھی آج سے ہفتہ پہلے ہی کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر بہادر آباد جانا ہے. لیکن مزمل صاحب کا پوائنٹ ویل ٹیکن, واپس آتے ہیں تو مزید ان سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست, تحریک عدم اعتماد پر بات ہو رہی ہے. بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا کہ اگر لوگوں سے رابطے نہ ہوں اور آپ کسی کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہوں تو پاکستان کا کلچر ایسا ہے کہ لوگ خفا ہوتے ہیں. اور اس میں مزمل سہروردی صاحب کا جو پوائنٹ تھا بڑا ایک وہ ویلڈ پوائنٹ ہے. ریاض فتحانہ صاحب, اس وقت
جو اراکین کی جو ناراضگی یا جو غصہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے کس لیول پر کام ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگر کوشش کوئی ہو رہی ہے تو اس کے نتائج نکلیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ پارٹی کا پرسیپشن کیا ہے، ایموشن کیا ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے؟ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جو ایک گروپ نے تو وہ تو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، لیکن وہ لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں اس وقت بظاہر بات نہیں کر رہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ معاملہ جو عدم اعتماد کا ہے، اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے ایسے وقت میں جبکہ OIC کی وزرائے خارجہ کی میٹنگ 22-23 کو اسلام آباد میں متوقع ہے، اور اس سے ایک دن پہلے اس کے لیے اجلاس بلانا یا بعد بلانا آتے میرا خیال ہے کہ رانگ میسج دنیا کے مسلمان ملکوں کو جائے گا کہ پاکستان میں خود آپس میں لڑائی شروع ہے تو ہماری کیا بات سنے گی. اس سے پاکستان کا بین الاقوامی تشخص اور جو سٹینڈ ہے اور جو طاقت تھی اس میں کمزوری آئی ہے. دوسرا، جہاں تک پنجاب کا آپ نے کہا تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب شریف آدمی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ بہت سارے دوستوں کے پسندیدہ بھی ہیں، لیکن جماعت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی ایسی تجویز آتی ہے تو بزدار صاحب نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اور بزدار صاحب کوئی چمٹے ہوئے نہیں ہیں اقتدار سے، انہیں پارٹی نے اقتدار دیا ہے، خود انہوں نے اچک کر اقتدار حاصل نہیں کیا. اور ان کے دور میں پنجاب میں مثالی ترقی کا سفر جاری ہے. تو اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ اگر پارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو عثمان بزدار صاحب اس کے رستے میں آڑے یا مزاحمت نہیں کریں گے. پارٹی کے اور ملک کے اور پارٹی کے انہوں نے کہا کہ مجھے علیم خان قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کی، وہ تو پھر شرط تو رکھی انہوں نے، اگر یہ بات صحیح ہے تو. دیکھیں، یہ حتمی فیصلہ جناب عمران خان نے کرنا ہے، پہلے بھی انہی کا فیصلہ تھا، آئندہ بھی ان کا فیصلہ ہوگا. اور اگر وہ ضرورت محسوس کریں گے اور پارٹی کے مفاد میں کریں گے تو بزدار صاحب اس پہ کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، نہ ناراض ہوں گے. اور اس سے پہلے بھی مختلف پارٹیوں میں یہ رواج رہا ہے کہ اپنی وزراء اعلیٰ بدلتے رہے ہیں، لیکن ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب اچھے انسان ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم پارٹی کی مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں اس کا حق حاصل ہے بطور سربراہ جماعت. اور وزیر اعظم کی یہی خوبی ہے کہ وہ بات سنتے بھی ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالیں گے. مقصد یہ ہے کہ ملک اور قوم کو اور پنجاب کو فائدہ ہو. جس اقدام سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تو وہی اقدام کیا جائے گا جس کا فائدہ ملک اور قوم اور عوام کو. مزمل صاحب، تحریک عدم اعتماد کے بعد کا جو سینیریو ہے وہ بہت اہم ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ طے نہیں ہوا تو عدم اعتماد والے دن بھی کوئی کمپلیکیشن اپوزیشن کے لیے ہو سکتی ہے. ایک کنسنسس ہو جائے گا وزیر اعظم کے لیے کہ کس نے بننا ہے، کیونکہ نون لیگ فوری الیکشن چاہتی ہے، پیپلز پارٹی پارلیمانی سال جو ہے اس کا 1.5 سال وہ چاہتی ہے کہ وہ پورا ہو. آپ کے سورسز آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا فیصلہ؟ میرے خیال میں آپ بلاول کی تقریریں سنیں، انہوں نے کہا ہے کہ فوری نئے انتخابات ملک میں ہونے چاہیے، صرف انتخابی اصلاحات ہونی ہیں، اس میں جو وقت لگے یہ 3-4-6 ماہ اس کی بات ہے. ادروائز میرے خیال میں اگلے پورے روڈ میپ پہ سارا کنسنسس موجود ہے اور پاور شیئرنگ پر بھی ان کے درمیان پورا موجود ہے. بلکہ ایک جگہ بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی وزارت نہیں لے رہی اگلے سیٹ اپ میں. میرے خیال میں اسپیکرشپ کے لیے شاید نوید قمر صاحب امیدوار ہیں لیکن وہ وزارت نہیں لے رہے. اچھا، یہ وہ ارلی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ صوبائی اسمبلی کو بھی توڑیں گے پیپلز پارٹی والے کہ صرف قومی اسمبلی کے انتخاب کی بات ہو رہی ہے؟ توڑیں گے، کیوں نہیں توڑیں گے؟ سندھ اسمبلی بھی توڑیں گے، سندھ بھی توڑیں گے، پنجاب بھی جائے گی اور بلوچستان بھی جائے گی. اب KP کی بات ہے، وہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں ہے، اس کا کیا بنتا ہے اس وقت وہ دیکھا جائے گا. نہیں، KP کے بھی تو ابھی باپ اور وہ جو الائز ہیں ان کی ہے وہاں پر KP باپ نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں بلوچستان کی. سوری، بلوچستان میں تو JUI اور پیپلز پارٹی اور PTI رند وغیرہ مل کر میرے خیال میں حکومت بنا لیں گے. وہاں PTI اپوزیشن کے ساتھ مل جائے گی، یہ رند اور پیپلز پارٹی اور JUI یہ مل کر وہاں چینج لے آئیں گے مجھے لگتا ہے. یہ فتح صاحب پارٹی جام مزمل صاحب جو کمال بات وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ وہاں چینج نظر آ رہا ہے سب کو. یہ ظہور بلیدی صاحب کے بعد اور کے استعفے کے بعد جو وہاں ریوالٹ نظر آ رہا ہے اس کے بعد وہاں چینج نظر آ رہا ہے، اور اب جو چینج آئے گا اس میں JUI پاور میں موجود ہے.
یہ تو فتیانہ صاحب بالکل کہانی ختم کر چکے ہیں. مزمل صاحب جو بات بتا رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان, یہ تو بس اب بیگ پکڑ کے تو نکلنے والی بات ہے. میرا خیال مزمل صاحب نے محترم بلاول بھٹو صاحب کی وہ بات نہیں سنی جو کنٹینر پہ انہوں نے بات کہی تھی ایک ٹی وی چینل کے ساتھ, کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو انہیں اختیار نہیں ہوگا کہ وہ خارجہ امور پر کوئی پالیسی دیں یا اکنامک امور پر کوئی پالیسی دیں, صرف اس انتخابی اصلاحات کر کے انہیں انتخاب کرانا ہوگا. اس کے جواب میں دوسری مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی رہنما کا بیان بھی میں نے اپنی آنکھوں سے سنا دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہوتا ہے, جب بن جائے گا تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے. تو ابھی سے تحریک اعتماد ابھی پیش ہوئی ہے اور ان کے درمیان ابھی سے نوک جھونک شروع ہو گئی ہے اور بعد اعتمادی کی فضا دوبارہ پیدا ہونے لگ گئی ہے. تو یہ ناممکن بات نہیں ہوگی کہ جس دن ووٹنگ کا مرحلہ آئے تو دونوں لڑ کے بیٹھے ہوں آپس میں اور پتہ چلے جی کہ ایک فریق ناراض ہو کے گھر چلا گیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے درمیان جو پرانی ایک محاذرائی کی کیفیت رہی ہے 1985-88 سے لے کر آج تک, وہ کبھی کبھی سر اٹھاتی ہے اور کوئی ناممکن بات نہیں ہوگی کہ کیونکہ پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے کہ نون لیگ کو اگر ون سائیڈڈ طاقت دے دی گئی وہ میں کل کو رگڑا لگائیں گے, اور نون لیگ کی خواہش ہے کہ فوری انتخاب کر کے. اچھا, یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے. میں آپ کو کچھ ماضی کی جو گفتگو ہے وہ میں سنوا دیتا ہوں. بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب مسلم لیگ نون کے حوالے سے کیا باتیں کرتے رہے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب, یہ آپ جس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں, میں یہاں پر مجھے ایک وقفہ لینا ہے. میں آپ سے بھی بات کروں گا اور مزمل صاحب سے بھی کمنٹ لیں گے اس پر, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی سیاسی جماعتوں کے رویوں کی, چاہے کتنے بھی مخالف ہوں لیکن پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی الائنسز بھی ہو جاتے ہیں. میں ایک اور چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بظاہر یہ ایک پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں جو آئے ہیں جلسے میں, جلوس میں جو دھرنا تھا. کیا وہ بات کر رہے ہیں؟ بڑی لمبی ویڈیو ہے, بڑی باتیں ہیں. ریاض فتیانہ صاحب, انجوائے کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی مل جائیں اور آپ سیر کرنے کے لیے آ جائیں تو اچھا, یہ سب سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. یہ میں اس میں کوئی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کرتا, ساری جماعتیں ایسی کرتی ہیں. لوگوں کو بھر بسوں میں لے آتے ہیں اور بس پھر. فتیانہ صاحب نہیں, ساری پارٹی نہیں کرتی, ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ جب اسٹرینتھ شو کرنی ہوتی ہے تو پھر ورکروں کو کہتے ہیں, لیکن پیسے دے کے میرا نہیں خیال کہ کوئی میں نئی بات سنی ہے, وہ عجیب لگی مجھے کہ دیہڑی پہ کسی کو آپ ورکر کو لے آئیں. البتہ ہوتا ہے آپ ٹرانسپورٹ دیتے ہیں, ان کو کھانا دیتے ہیں, یہ تو ہو جاتا ہے, لیکن دیہڑی والی بات میرے لیے بھی خبر ہے. مزمل صاحب, آپ کے لیے بھی یہ خبر ہے یا یہ کلچر اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں, یعنی اس میں میں کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا؟ نہیں, سب شامل ہیں. جب عمران خان صاحب نے دھرنا کے لیے مارچ کے لیے نکلے تھے تو کیا لاہور میں موٹر سائیکلیں تقسیم نہیں ہوئی تھیں کہ جو ساتھ چلے گا اسے موٹر سائیکل دی جائے گی؟ ابھی جو وزیر اعلیٰ بننے گئے ہیں لندن, ایاز صادق صاحب کا جب الیکشن ہوا تھا تو اس میں آپ کو پتہ ہے کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا, کیا کچھ نہیں ہوا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سمی صاحب آپ بھی ذرا ایک وہ ویڈیوز بھی چلا دیتے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا, پھر وزیر داخلہ بنا دیا. صحیح بات, وہ بھی چلا دیتے جس میں کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا ڈاکو ہے, پھر اسپیکر بنا دیا. وہ بھی چلا دیتے کہ یہ بھتہ خور ہیں, پھر ان کو شریک اقتدار بنا دیا. کافی دوسری اور اس میں سب شامل ہیں جو نا. اب دیکھیں نا, وہ تو علیحدہ ہو گئے. میں اس لیے نہیں وہ چلائیں کہ پرویز الہی صاحب تو اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب اگر آپ کی پارٹی ٹوٹ گئی تو ہم چلے جائیں گے. اگر چلے گئے تو ابھی تک تو نہیں اعلان کیا نا انہوں نے. ابھی تک تو وہ سپیکر عمران خان کے ہیں, ابھی تو وہ عمران خان کے سپیکر ہیں. ہاں, لیکن جو اس وقت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ بتا دیا وزیر اعظم کو کہ اگر آپ کی پارٹی اندر سے ایسے ہو گئی تو بس ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. اور شروع میں لوگ کہتے تھے, اب تو بیسیکلی وہ ان کی تو وزارت اعلیٰ ان کو چاہیے. عمران خان صاحب کو جرأت ایسے اقتدار پہ ٹھوکر مارنی چاہیے جہاں ان کے اتحادی ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے بڑی اچھی پارٹی کے لوگ انہیں بلیک میل, ان کی پارٹی کے لوگ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں, ان کے اندر بغاوت ہو گئی ہے. ایسی کرسی سے چمٹے رہنے کا کیا فائدہ جو
پھر آپ مریم کا شعر تو چلا دیتے ہیں لیکن پرائم منسٹر کی تقریر میں نہیں چلاتے کہ آپ یہ بھی چلائیں کہ جس کو آج فضلو کہہ رہے تھے اس کو وزیر اعظم کا ووٹ بھی ڈالا تھا اور پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جب جلسوں میں کھڑے ہوتے تھے فضل الرحمان کا وہ فوٹیج بھی چلا دیتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ماضی میں وہ یہ سب کرتے رہے، لیکن آپ کو لگا نہیں آج کہ جس وقت عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے کہ وہ بالکل ایک اپوزیشن لیڈر کا روپ دھار چکے ہیں اور بالکل اس بات سے قطع نظر ہیں کہ ان کو مطلب شاید ان کو یہ ان کے ذہن میں ہو کہ میرا اگلا رول جو ہے وہ یہ ہے. وہ تو بڑی کھل کے انہوں نے کہا کہ میری زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں. وہ تو کہتے ہیں میری زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں. میں نے آج آئین بہت غور سے پڑھا ہے کہ ایسی کون سی زنجیریں ہوتی ہیں جو اپوزیشن کے عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں. ایسے کون سے اختیارات وزیر اعظم کو ملتے ہیں جو جب اپوزیشن عدم اعتماد پیش کر دے تو اس کے بعد ملتے ہیں. مجھے تو آئین میں ایسے کوئی اختیارات نظر نہیں آئے جو عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد ملتے ہوں. فتیانہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ایسی کوئی زنجیریں بھی نظر نہیں آئیں. اور پھر اگر اب آپ نے بلاول کی سنائی تھی تو پھر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ میسیجز اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں، اپوزیشن کو تو نہیں دے رہے ہیں. جناب فتیانہ صاحب، بڑا ویلڈ سوال ہے یہ مزمل صاحب کا. دیکھیں مزمل صاحب کی رائے کو میں ان کی ذاتی رائے سمجھتا ہوں اور میرے لیے وہ قابل احترام ہے. اور دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جو سیاست ہے ہمیشہ بڑی نمایاں واضح رہی ہے. منافقت نام کی چیز اس میں کبھی نظر نہیں آئی اور اس کو اچھا کہیں برا کہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے منہ پہ کہہ دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نے ملک کی خاطر سوچا ہے، غریب عوام کی خاطر سوچا ہے، مزدور کسان کے بارے میں سوچا ہے اور یہ اس کی سوچ منفرد کرتی ہے باقی لوگوں سے اس کو. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب اور ریاض فتیانہ صاحب. سیاست جاری ہے لیکن واقعہ ہوا جو افسوسناک ہے. ضیاء الحق صاحب کی قبر پر پیپلز پارٹی کے ورکر گئے اور انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کی اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ قابل افسوس ہے. اور جو قبریں ہیں جہاں پر لوگ اپنی ابدی نیند سو رہے ہیں وہ سب کے لیے احترام کی جگہ ہوتی ہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن جب کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے. جو کچھ ہوا نہایت افسوسناک ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. بلاول بھٹو کو چاہیے کہ وہ اس پہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات کریں اور انہیں یہ انشور کریں کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.